बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 30 अम्मा, और अब हम इसमें आगाज़ करने लगे हैं अपना पार्ट 4 का आगाज़ हम करने लगे हैं, यानी कि लास्ट सेशन का सूरतुल बय्यिना से आगाज़ हो रहा है हमारा। इसके बारे में कुछ तमहीदी कलिमात आपसे बयान करती चलूँ। सूरतुल बय्यिना को कुरान मजीद के अक्सर नुस्खों में मदनिया लिखा गया है। मुफस्सरीन के नज़दीक इसके मक्की या मदनी होने में इख्तिलाफ है। अलबत्ता हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि ये मक्की सूरत है। कुरान मजीद की तरतीब मुसहफ़ में इसको सूरह अलक और सूरह क़दर के बाद रखना नज़्म कुरान के एतबार से बहुत अहम और मानाखेज़ है। सूरतुल अलक में पहली वही दर्ज की गई है। सूरह क़दर में बताया गया है कि इस कुरान का नुज़ूल कब हुआ। इस सूरत में वाज़िया कर दिया गया है कि इस कुरान के साथ एक रसूल भेजना ज़रूरी क्यों था। तो आइए आगाज़ करते हैं अपना सूरह का। सूरह बय्यिना जो कि मदनी सूरत है और इसका एक ही रुकू है, 8 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अह्लिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह। रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म मुतहहरह फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व युअतुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ताला के नाम की बरक़ात के साथ मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, नहीं थे वो लोग जिन्होंने किया था कुफ्र अहले किताब में से और मुश्रिकीन में से, अलग होने वाले या बाज आने वाले, जब तक कि उनके पास अल-बय्यिना न आ जाती, एक रसूल अल्लाह की जानिब से जो तिलावत करते हैं पाकीज़ा और आग की, इनमें बड़े मजबूत अहकाम तहरीर हैं। और जिन लोगों को किताब दी गई थी उन्होंने तफर्रुक़ा नहीं किया था, मगर इसके बाद जबकि उनके पास अल-बय्यिना आ चुकी थी और इन्हें हुक्म नहीं हुआ था मगर ये कि वो बंदगी करें अल्लाह की अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए, बल्कि यकसू होकर, और ये कि वो नमाज कायम करें और वो ज़कात अदा करें, और यही है सीधा और सच्चा रास्ता। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र की रविश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे ख्वाह मुश्रिकीन में से हों, वो होंगे जहन्नम की आग में, उसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक हैं। इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल नेक किए, यही बेहतरीन खलाइक हैं। तो हमें कुरान मजीद का खुलासा मिलता है इस सूरत के बीच में, और जो तौहीद का सबसे मेन दारोमदार हमारी पूरी ज़िंदगी का है वो तौहीद पर है, जिसके बारे में खुलासे कुरान ये आयत दर्ज की गई है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ये हुक्म गोया पूरे दीन का खुलासा है, जो इससे पहले सूरतुल ज़ुमर आयत नंबर 2, 3 और 14 में बहुत ताकीद के साथ आ चुका है और शिद्दत के साथ बयान हो चुका है। यानी अल्लाह ताला की इबादत, इसकी पूरी इताअत के साथ करें। ये नहीं कि नमाज भी पढ़ी जा रही है और हराम खोरियों से भी बाज नहीं आते हैं। गोया अल्लाह ताला की इताअत के साथ साथ अपने नफ्स की इताअत भी जारी है। ऐसी आयात दरअसल खबरदार करती हैं कि जुज़वी बंदगी और साजे की इताअत अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करते। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम।
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں 2 کیٹیگریز ایسی بتائی گئی ہیں جن کا ذکر بارہا بار قرآن مجید میں آ چکا ہے، اور وہ ہم شروع سے آغاز سے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی ایسے لوگ ہیں، کون سی صفات ہیں، کن لوگوں میں یہ صفات پیدا کی جو اولئک هم المفلحون ہوں گے۔ انہی کے بارے میں آج پھر ذکر پڑھتے ہیں کہ اولئک هم خیر البریہ، وہی ایمان کی طاقت ہو جن کے اندر، وہی عمل صالح ہوں جن کے اندر، اور پھر ساتھ ہی ہمیں وہ لوگ بھی پتہ چلتے ہیں اولئک هم شر البریہ جو کہ خاسرین ہوں گے۔ تو اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ ان کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور شرک کیا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوق میں سے بہتر ہیں، تو ان کے رب کے پاس بدلہ ہوگا ان کے لیے دائمی قیام کے باغات کی صورت میں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوں۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے اور اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ بینہ تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الزلزال کا۔ سورۃ الزلزال کے مکیہ مدنی ہونے کے بارے میں بھی مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اسلوب اور مضامین پر غور کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 1000 آیات کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ صورت اور اس کے بعد کی 3 صورتیں، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ تکاثر، انذار آخرت کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الزلزال کا، جو کہ مدنی صورت ہے، یعنی اس کے مدنی مکی دونوں کے بارے میں اختلاف ہے، تو ہم اسے مکی بھی لکھا گیا بعض مصحف میں اور بعض میں مدنی بھی لکھا گیا ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین ہلائی جائے گی، جیسے کہ ہلائی جائے گی، کیسے؟ جیسے زلزلہ آ جائے گا۔ زلزلہ کہتے ہیں زمین کے حرکت میں آ جانے کو۔ زمین کے اندر جس وقت حرکت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ کسی کیفیت، جیسے کہ یعنی تم انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی۔ سورۃ الحج کے آغاز میں اس کیفیت کی شدت کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تم دیکھو گے اس دن کو، اس دن یہ حال ہوگا، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تم دیکھو لوگوں کچھ جیسے کہ وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ تو اس دن یہ کیفیت طاری ہوگی اور پھر انسان کس قدر اپنے آپ سے ہر کوئی انجان ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک دوسرے کے ساتھ نفع نفری کا دور ہوگا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکل کر باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن یہ اپنی خبر کہہ سنائے گی، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس دن سے پہلے ہی کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے اپنے اعمال کا احتساب کر لینا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ
اس دن تمام نام اعمال جو ہیں وہ دکھا دیے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک ذرہ بتایا. اس ذرہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہم اگر آپ لائٹ میں دیکھیں تو وہ جو ریس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرے جو ہیں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہے ذرہ. اتنی سی نیکی بھی جو ہے نا وہ بھی شمار کر دی جائے گی. اور الحمدللہ آیت نمبر 8 پر ہماری سورۃ الزلزال تکمیل ہوتی ہے. آگے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ العادیات کا. سورۃ العادیات قرآن مجید کی ان 5 صورتوں میں سے 5ویں اور آخری صورت ہے جن کا آغاز ایک جیسے انداز میں پے در پے قسموں سے ہوتا ہے. اس فہرست میں اس صورت کے علاوہ سورۃ الصافات، سورۃ زاریات، سورۃ المرسلات اور سورۃ النازعات شامل ہیں. اس صورت کے بھی مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صورت کے مضمون اور انظار بیان سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ابتدائی دور کی مکی صورت ہے. اس صورت کے آغاز کی قسموں کے بارے میں تمام مفسرین کا اجماع ہے اور ان میں گھوڑوں کا ذکر ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ العادیات کا. اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، پھر وہ سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. یعنی جب سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کسی پتھر وغیرہ سے ٹکراتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو جنگوں میں زیادہ تر جو ہے عرب میں گھوڑوں کا استعمال ہوا جاتا تھا، جو کہ لوٹ مار کے لیے، قتل و غارت کے لیے، کسی بھی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اس لیے یہاں پر ذکر ان کا آیا. فالمغیرات صبحا، پھر وہ الصبح غارت گری کرتے ہیں، پھر وہ اس سے گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہلے بھی ذکر کیا، یہاں پہ پھر تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال و افعال کا علم ہے، اور اس دن وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. انذار آخرت کے مضمون کے حامل ان صورتوں میں سے ہر صورت کی تلاوت کے بعد یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا اور اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. الحمدللہ جی یہاں پہ سورۃ العادیات ہماری آیت نمبر 11 پر تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ القاریعہ کا. اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مکی دور کے تعلق رکھتی ہے. اس کا موضوع قیامت اور آخرت ہے. سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکا گیا ہے کہ ہولناک مصیبت کیا ہے، وہ ہولناک مصیبت، اور تم کیا جانو کہ وہ ہولناک مصیبت کیا ہے. اس طرح سننے اور پڑھنے والوں کو کسی ہولناک واقعے کے پیش آنے کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے کے بعد دو فکروں میں ان کے سامنے قیامت کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے کہ اس روز لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگے بھاگے پھریں گے جیسے روشنی پر آنے والے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے، ان کی بندش ختم ہو جائے گی اور دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو کر رہ جائیں گے. پھر بتایا گیا کہ آخرت میں جب لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی تو اس میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس شخص کے نیک اعمال برے اعمال سے زیادہ وزنی ہیں اور کس کے نیک اعمال کا وزن اس کے برے اعمال کی بنسبت ہلکا ہے. پہلے قسم کے لوگوں کا وہ عیش نصیب ہوگا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے،
اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس گہری کھائی میں پھینک دیا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ القاریعہ کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ القاریعہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ قرعن سے ہے، معنی اس کے یعنی اس چیز کو کہتے ہیں دوسری چیز پر زور سے دے مارنے کے ہیں، جیسے دروازے کو زور زور سے کھٹکاتا ہے، اسی طرح سے اس کا لغوی معنی کے مناسبت سے قاریعہ کا معنی ہے ہولناک حادثے اور عظیم مصیبت کے لیے بولا جانا۔ القاریعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، تو جن لوگوں کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ ہوگا عیش و عشرت کی زندگی میں، اور جس کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ حامیہ، نارن حامیہ۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، یعنی وہ ایسی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں پھینک دیا جائے گا جہنمیوں کو۔ اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ دعا کر لیجیے اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں پناہ میں رکھنا اس آگ کے عذاب سے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہم آغاز کرتے ہیں سورت التکاثر کا۔ زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، مگر بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا ہے۔ ابن ابی قیم حتم نے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورت انصار کے 2 قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی۔ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے۔ اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الہکم الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر۔ لیکن شان نزول کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ تھا اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سورۃ التکاثر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ سورت جذبہ ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایک یہ فکر نہیں ہوتی کہ آخرت ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جن کو تم یہاں بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، جن مالوں کو، جن نعمتوں کو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہیں۔ ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ تکاثر، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں غافل کیے رکھا بہتان کی طلب نے، الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تمہیں مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کوئی بات نہیں، بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم الیقین کے ساتھ جان جاتے۔
پہلے کہا علم الیقین کے ساتھ جان جاتے. علم الیقین کیا ہے کہ آپ کو واقعی ایسا ہونے کا یقین ہو جائے. جب آپ تک یہ علم پہنچ گیا تو پھر آپ اس پر یقین کر لیتے کہ تمہارا یہ بات جو تمہیں بتائی جا رہی ہے یہ سچ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب وہ عین الیقین کے ساتھ دیکھیں گے اس وقت اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن اس وقت ان کو عین الیقین کا ایمان لانا جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اس وقت کی معافی قبول نہیں ہوگی. اس وقت کا پچھتاوا قبول نہیں ہوگا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے تم جہنم کو دیکھ کر رہو گے. پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی کہ آپ سے اگر کہا جاتا ہے کہ سانپ آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے، ایک علم ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ سانپ آ گیا ہے، لیکن آپ خوف زدہ نہیں ہوتے، آپ وہاں سے نہیں بھاگتے. اچانک سے آپ کے سامنے سانپ آ جاتا ہے تو اس وقت آپ سوچئے، یعنی عین الیقین آپ کو ہوتا ہے نا، آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اس سے ڈر جاتے ہیں. یہ عالم ہوگا. اب تو کہا جا رہا ہے نا، کتابوں میں لکھ دیا، قرآن میں لکھ دیا، احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا اور بتا دیا گیا کہ قیامت واقع ہونی ہے. تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. لیکن اب نہیں مان رہے، اب دنیا میں غرق ہے. پھر عین الیقین جب آ جائے گا تو اس وقت یقین آ جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن تم سے میں پوچھوں گا کیا؟ نعمتوں کے بارے میں. اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کی کون کون سی نعمتوں سے استفادہ کیا اور ان کے حقوق کہاں تک ادا کیے. تو یہاں پہ پھر نعمتوں کے حساب کا ذکر آ رہا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. الحمدللہ جی، یہاں پہ سورۃ تکاثر آیت نمبر 8 پہ ہماری تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ العصر کا. سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جامع ترین صورتوں میں سے ہے. اس کی جامعیت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درج 2 اقوال بہت اہم ہیں. نمبر 1، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن مجید سوائے اس سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہی کافی تھی. دوسرا، لو تدبر الناس هذه السورة لو لوسعتهم. اگر لوگ تنہا اسی ایک سورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. یہ سورت مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک نقطۂ آغاز بھی ہے، یعنی ہمارے منتخب نصاب کا پہلا درس سورۃ العصر کے بارے میں ہے. اس سورت پر یہاں پر ایک کتاب درج کی گئی ہے، کتابچہ بھی موجود ہے مختصر سا. تفصیلی معلومات کے لیے اس سے استفادہ کرنا بھی بہت مفید رہے گا، کیونکہ سورۃ العصر جو ہے یہ ایسی سورت ہے کہ صحابہ کرام جب جب ملاقات کرتے آپس میں اور جب تک وہ سورہ عصر بیان نہ کرتے تو وہ تخلیہ نہ کرتے، یعنی آپس میں جب جب ملاقات کرتے تو لازم وہ سورہ عصر کو پڑھ لیا کرتے تھے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ العصر کا، جو کہ مکی سورت ہے. اس کا 1 رکوع ہے اور 3 ہی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. عصر کی قسم. عصر کیا ہے؟ زمانہ. زمانے کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان خسارے میں ہے. خسارے میں ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اس حقیقت پر زمانہ گواہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی شاہد ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے. اگلی آیت میں ساتھ ہی اس نقصان اور خسارے سے بچاؤ کے لیے 4 شرائط بتا دی گئی ہیں. اگر ان 4 شرائط پر عمل کرے گا تو پھر نقصان نہیں اٹھائے گا، اس کے اگینسٹ جو چلے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا. وہ شرائط کیا ہیں؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اب صبر کا یہاں پہ ذکر کیوں آ گیا؟
کیونکہ جب انسان کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے کسی کو راہ راست کی طرف لانا. بہت لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اپنے ہی میٹھے پیارے رشتے جیسے کہ انبیاء کرام کی سنت دیکھتے آئے ہیں کہ ان کے بھی اہل و عیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اپنے والد اختلاف کرنے لگ پڑے تھے. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے, اور پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے. اپنا خاندان اور اپنے نسب کے لوگ اٹھ کر اور آپ کے کس قدر مخالف ہو گئے تھے. تو جب آپ حق کی راہ پر چلیں گے, حق کی نصیحت کریں گے, تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا. پھر آپ کو بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آپ کے اوپر بہت سارے طنز کیے جائیں گے, آپ کے اوپر بہت سارے بہتان لگائے جائیں گے. آپ کو مجنون بھی کہا جائے گا, شاعر بھی کہا جائے گا, دیوانہ بھی کہا جائے گا, بے وقوف بھی کہا جائے گا, اور بہت سارے القابات سے بھی نوازا جائے گا. آپ کو جسمانی اور ذہنی بہت ساری تکالیف پیش آئیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, خود بھی صبر کرنا ہے, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. الحمدللہ جی, یہاں پہ ہمارا آیت نمبر 3 پہ سورۃ العصر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور ایک یہاں پہ بڑی پیاری اسرار صاحب نے بھی تلقین کی ہے سورہ بقرہ کی آیت سے. بہرحال راہ حق کے مسافروں کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ راستہ آزمائش اور ابتلا کے خارزاروں کا ہے اور وہاں سے ہو کر گزرے گا. تو آیت درج کی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو. یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. الحمدللہ جی, ہم آغاز کرتے ہیں اب سورۃ الہمزہ کا. سورۃ العصر میں نصر انسانی کو ایک بہت بڑے ممکنہ خسارے کی وعید سنائی گئی ہے اور ساتھ ہی اس خسارے سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. اب سورۃ الہمزہ میں تصویر کے دوسرے رخ کے طور پر ان لوگوں کے کردار کی جھلک دکھائی جا رہی ہے جو آخرت کے بارے میں کسی تنبیہ یا وعید کا درخور اتنا نہیں سمجھتے اور اندھا دھند اسی راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں جو حقیقت میں خسارے سے بربادی کا راستہ ہے. دراصل جب انسان کے سامنے کوئی اعلیٰ نسب العین یا کوئی اعلیٰ ہستی آ جاتی ہے تو اس کی شخصیت پستی کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے, یعنی وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کے معاشرے کا کچھ ذکر اس سورت کے بیچ میں بھی ہے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الہمزہ جو کہ مکی سورت ہے. اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 9 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان, جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو, بربادی کو, خرابی کو. بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے. دیکھیے, ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ہم جس محفل میں بیٹھے دوسروں پر تانے کسنا, عیب چننا ان کے, یہ تو کچھ بات سمجھتے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بربادی ہے, بہت بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے, جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. ہرگز نہیں, وہ تو یقیناً جھونک دیا جائے گا حطمہ میں. اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ اور وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو دلوں کے اوپر نافذ کر دی گئی ہے اور دلوں کو کیا کرتی ہے؟ جھلسا کر رکھ دیتی ہے. ایسی آگ ہے جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی. بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں سے.
تاکہ اس کی تمام تر حرارت ان پر اثر انداز ہو اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ تو جب کوئی چیز اوپر چڑھ جاتی ہے آپ کے جسم کے اوپر، آپ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بند کر دینا ہے۔ جب انسانوں کے اوپر اس کا خول یعنی آگ شعلے مارتی ہوئی چڑھ جائے گی، پھر وہ اوپر سے بند بھی کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ جی، سورہ الحمزہ جو ہے وہ ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فیل کا۔ سورۃ الفیل اور اس کے بعد کی صورتوں میں سے اکثر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب کے معاشرے کے ماحول اور حالات سے ہے۔ جیسے سورۃ الفیل میں جس واقعے کا ذکر ہے، یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عین اسی واقعے کے دن ہوئی تھی۔ البتہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو اب یہاں پر اس کا پس منظر کچھ ایسا بھی پیش کیا گیا ہے کہ یمن کے عیسائیوں بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالیشان کلیسا اس غرض سے تعمیر کروایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس کلیسے میں حاضر کر دیے جائیں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اسی دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کلیسا میں رفع حاجت کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابرہہ پہلے تو ہی حسد کا آگ میں جل رہا تھا، اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ مکہ مکرمہ پر باقاعدہ چڑھائی کرنے کا کر دیا۔ مگر حملہ آور ہونے والا ابرہہ لشکر کی تعداد جو تھی 60,000 کے ساتھ لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو ناکام کر دیا۔ اصحاب الفیل کا نام دیا اس واقعے کو، اور جس سال لشکر حملہ آور ہوا تھا وہ سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابرہہ کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الفیل کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بز کی طرح۔ یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے یا بز کی طرح ہو گئی جیسے جانوروں نے کھا کر ان کو چھوڑ دیا ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو دیکھیے اللہ کی تدبیر کتنی سالڈ ہے، کتنی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اپنے دین پر جس وقت آ گئے ایک دفعہ تو دعا کر لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیونکہ بہت بڑا عطا کرنے والا تو وہی ہے، کسی چیز میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر میں دین کے راستے پر چل پڑی تو پھر میرا کیا ہوگا، میری دنیا کا کیا بنے گا؟ جس نے دنیا کی سوچی تو پھر اس کو دنیا ہی ملے گی۔ جس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو جس نے جہنم کی آگ سے پناہ مانگی اس کے لیے دنیا بھی خوبصورت سجا دی جاتی ہے اور آخرت بھی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ قریش کا۔ مفسرین کی عظیم اکثریت اس سورہ مبارکہ کی مکی ہونے پر متفق ہیں، اگرچہ ضحاک اور قلبی نے اسے مدنی بھی کہا ہے، تاہم اس کے مکی ہونے کی مکمل شہادت خود اس سورت کے الفاظ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب میں موجود ہے۔ اگر یہ مدینہ میں نازل ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ کیسے موضوع ہو سکتے تھے؟ بلکہ اس کے مضمون کا سورہ فیل کے مضمون سے اتنا گہرا تعلق ہے، غالباً اس کا نزول اس کے متصلاً بعد ہی ہوا ہوگا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ قریش کا۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آیت نمبر 1، قریش کے مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں ان کو مانوس رکھنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں سردی اور گرمی کی تجارتی سفروں کی الفت و محبت پیدا کر دی۔ فَلْيَعْبُدُوا، پھر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے ہماری زندگیوں میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ بس انہیں چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور انہیں خوف سے امن عطا کر دیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں تو ہم ان نعمتوں سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے کہ انہیں رزق عطا فرما کر فاقہ کشی سے اللہ رب العزت نے جب ان کے معاشی خوشحالی بخشی ہے تو پھر چاہیے کہ اس رب کی عبادت کریں اور اس رب کی عبادت کی طرف مشغول ہو جائیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ قریش ہماری تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الماعون کا۔ سورۃ الماعون میں اس معاشرے کے اخلاقی نحتات کی جھلک دکھائی گئی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وہ لوگ بظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن عملی طور پر صورتحال یہ تھی کہ ان کے عقائد و نظریات مسخ ہو چکے تھے اور معاشرتی اور اخلاقی اقدار بھی ان کے ہاں اب محض روایتوں اور رسموں کی حد تک زندہ رہ گئی تھی۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی ایسے ہی نظر آیا کرتی ہے۔ ان کا نقشہ بھی کچھ اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الماعون کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیتا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو نہ تو بعث بعد الموت کا قائل ہے اور نہ ہی آخرت کی جزا اور سزا کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے سوا ان کی کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے، تو بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی مانگنے کے لیے عام برتنے کی چیزیں بھی۔ معاون کے معنی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں جو ہر پڑوسی بوقت ضرورت اپنے پڑوسی سے عاریتاً لے لیتا ہے تو اپنی ضرورت پوری کر کے واپس لوٹا بھی دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پاس سے آگ کی چنگاری یعنی ماچس وغیرہ اور نمک جیسی معمولی اشیاء تک بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہلاکت دیکھیے کہ کس قدر بڑی بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 7 پر الحمدللہ ہماری سورہ معاون تکمیل ہوتی ہے اور ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ القوثر کا۔ سورۃ القوثر اور اس سے پہلے کی 3 سورتوں کے مضمون میں باہم گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اس ربط کو یوں سمجھیے کہ پہلی 3 سورتوں سورۃ الفیل، سورۃ قریش اور سورہ معاون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل کے ماحول کا تاریخی، اقتصادی اور اخلاقی پس منظر پیش کیا گیا ہے، جبکہ سورۃ القوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ گویا مذکورہ 3 سورتوں کی حیثیت سورہ کوثر کی تمہید کی سی ہے۔ سورۃ الفیل میں اس دور کے ایک بہت اہم تاریخی واقعے کا ذکر ہے۔ سورۃ قریش میں قریش مکہ کے اقتصادیات کا حوالہ ہے کہ انہیں جو خوشحالی اور امن و امان حاصل ہے وہ صرف اور صرف بیت اللہ کی وجہ سے ہے، جبکہ سورۃ الماعون میں اس معاشرے کی اخلاق کی پستی کی نشاندہی کی گئی ہے اور اب سورہ کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ القوثر کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کے 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ الکوثر کثرت سے ماخوذ ہے، اس کا وزن فعول ہے جو مبالغہ کا صیغہ۔ اس کا معنی کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، چنانچہ اس کا ترجمہ خیر کثیر کیا گیا ہے۔ کوثر کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے حوض کوثر مراد ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے پیاسیوں کو سیراب فرمائیں گے، لیکن در حقیقت وہ بھی خیر کثیر ہی میں شامل ہے۔ خیر کثیر کی وضاحت سے متعلق بھی تفاسیر میں لگ بھگ 25-30 اقوال ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے خیر کثیر کی سب سے بڑی مثال خود قرآن مجید ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال حکمت ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے میں حکمت بھی عطا ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ مزید اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبوت کے فیض و برکات، دین اسلام، صحابہ کرام کی کثرت، رفع ذکر اور مقام محمود کو کوثر کا مصداق سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور کثرت کے ساتھ عطا کر دیا جس کی انسانیت کو ضرورت ہے اور جو نوع انسانی کے لیے درجہ امتیاز بن سکتا ہے۔ تو فصل لربک وانحر، پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے، خیر کثیر عطا کر دی گئی، تو اس کے ساتھ حکم کیا ہوا؟ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، یعنی وہی بے اولاد ہوگا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری آیت نمبر 3 پر سورہ کوثر تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الکافرون کا۔ سورۃ الکافرون گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں سے اعلان برات ہے جن پر ہر لحاظ سے حق واضح ہو چکا تھا، اور وہ اس اتمام حجت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ موڑ ہر رسول کی دعوت کے سفر کے دوران آتا رہا۔ ظاہر ہے ایسے اعلان کا اندازہ ناصحانہ یا واعظانہ نہیں ہوا کرتا بلکہ جارحانہ ہوتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب قریش مکہ جو تھے وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصالحت کی مختلف تجویز لے کر آتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان لیں۔ تو جو آپ کے درمیان بات طے ہو چکی تھی اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس نے کفار مکہ کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الکافرون کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کو ہرگز نہیں پوچھتا، میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس پاک ذات، اس رب کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب پھر فیصلہ طے ہو چکا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی اب میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا۔ تم لوگ جس راستے پر جا رہے ہو تمہیں وہ راستہ مبارک ہو، تم اپنے حال میں مست رہو، میں اپنے دین حق پر ثابت قدم رہوں گا۔ حق و باطل کا یہ معرکہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ کر رہے گا، اور تم دیکھو گے جلد ہی جزیرہ عرب پر دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانفیڈنٹ
اور آپ کی ثابت قدمی کا مظاہرہ جو آپ نے دین اسلام کے لیے کیا، تو ہر ایک مومن کا، ہم میں سے ہر ایک کا ایمان اسی طرح سالڈ ہونا چاہیے، اسی طرح سے مستحکم ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کے راہ کو اختیار نہیں کرنا، کسی کے ادیان کو اختیار نہیں کرنا سوائے اپنے رب کی عبادت کے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 6 پر سورہ کافرون ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ النصر کا۔ سورہ نصر کے بارے میں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس مفہوم میں اس سورت کے مضمون کا سورۃ الانشراح کی ان آیات سے گہرا تعلق ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ بلکہ اس سورت کی آخری آیت کے الفاظ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو سورۃ الانشراح کے مذکورہ آیات کے مضمون کا تسلسل محسوس ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن مجید کی مختلف مصاحف میں کسی سورت کے بارے میں مکی یا مدنی لکھا ہونا حرف آخر نہیں ہوتا۔ دراصل طویل صورتوں کے زمانے نزول کے بارے میں تو تیقین کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، چنانچہ ان کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے، بلکہ چھوٹی صورتوں میں سے اکثر کے زمانے نزول کے متعلق تفاسیر میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ النصر کا، جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ یہ بھی مختصر ترین صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح نصیب ہو، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، یعنی اللہ کی تعریف حمد و ثنا بھی کیجئے اور تسبیح بھی بیان کیجئے، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، یقیناً وہ بہت قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا اور فریضہ رسالت کے سلسلے میں بہت سی مشقتیں اٹھانی ہیں اور جنگ و قتال کے مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جائیے۔ نوٹ کیجئے، سورۃ الانشراح کی آخری آیات میں بھی اسی اسلوب و انذار میں بالکل ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ نصر ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ اللحق کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت کے بعد تقریباً 3 سال تک دعوت تبلیغ کا فریضہ زیادہ تر ذاتی سطح کے انفرادی ملاقاتوں پر کرتے رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کے لوگوں کو دعوت کی غرض سے 2 مرتبہ کھانے پر مدعو کیا۔ بعض مستشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کی دعوتی رابطوں کو زیر زمین سرگرمیوں کا نام دیا ہے، جو کہ بالکل خلاف حقیقت ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، اور ان کو قریش کے لوگوں کو جمع جب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے انذار آخرت کے بارے میں ایک مدلل اور مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت میں آپ کی یہ باتیں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اس نے اس موقع پر انتہائی گستاخانہ انداز میں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبا لکا الی ھذا جمعتنا، کہ معاذ اللہ نقل کر کفر یہاں پہ فرما دیا کہ تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ اس کے اس رویے پر اور اس کے اس جملے کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ دیکھیے، جو اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، اور یہ تو نبی تھے، اللہ کے محبوب نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی میں اس کے لیے بد دعا کر دی، اور اس نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پھر دین اسلام پر غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ
جب اللہ کے دین پر انسان ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جتنے دشمن اس کی راہ میں آتے ہیں، یہاں پر یہی فرما دیا گیا سورہ کوثر کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کی گستاخانہ فکروں کا جواب خود دیا تھا، ان پر واضح کر دیا تھا، اب تر یعنی حقیقت میں تم لوگ ہو، تمہارے بعد دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آج ابو لہب کا نام باقی نہیں ہے، بس قرآن میں ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ گستاخ رسول تھا اور اللہ کا منکر تھا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ اللہب کا، جو مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تبت، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یا ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ کام نہ آیا اس کے پاس اس کا مال، یہ مال اور یہ کمائی جو اس نے کی تھی، ان قریب وہ جھونکا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی۔ بیوی کا ذکر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ ابو لہب کی بیوی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتی تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب اور کنیت ام جمیل تھی، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اعتبار سے ان دونوں کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، ان سے یہ انذار لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ تو چونکہ دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، بیویاں ہی ہوتی ہیں کہ انسان کو نیکی کی راہ پہ بھی گامزن کرتی ہیں اور برائی کی راہ پہ بھی اس کا گرتاون کرتی ہیں۔ تو جو ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اور دین والوں کے خلاف چلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکٹھے ان کا ٹھکانہ کیا کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بنا دیا دونوں کو۔ اور اسی طرح نیکوکار بیویاں جو ہوتی ہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت فرما بردار ہوتی ہیں، اور اپنے شوہروں کو بھی دین کے راستے کی طرف رغبت دیتی ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتی ہیں، تو پھر ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہوا کرتا ہے، وہ جنت کی جوڑیاں کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی بیوی کے لیے بھی آ گیا حکم، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہوگی، اس کے گلے میں بھی بٹی ہوئی رسی ہوگی، چونکہ کہا جاتا ہے کہ آج یہ عورت اپنے گلے میں جو خوبصورت ہار پہنتے پھرتی ہے، کل آخرت میں یہی ہار اس کے گلے میں ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی صورت اختیار کر لے گا، جیسے رسی ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں کے گلے میں پڑی ہوتی تھی، اسی رسی میں یہ اپنے اعمال بد کا ایندھن باندھ کر جہنم میں لے جائی جائے گی، اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بھڑکائے گی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، شاید وہاں زقوم اور زری کے جو جہنم کے خاردار درخت ہیں، لکڑیاں اٹھائے پھرے اور ان کے ذریعے سے اپنے شوہر پر عذاب الہی کی آگ کو تیز کرتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی تلقین عطا فرما دے۔ جی یہاں پر آیت نمبر 5 پر سورہ لہب ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ الاخلاص کا۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اور توحید باری تعالیٰ کے موضوع پر یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ الاخلاص اس صورت کے نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مضمون کا عنوان بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید ہی بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کا ایک ہی رکوع ہے اور 4 آیات ہیں، اور چاروں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہیں، اسی لیے محبوب ترین صورتوں میں سے یہ ایک واحد صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ سب کا سانجہ، بالکل واحد و لا شریک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ بغیر پیٹ کے ہے،
سمت کا معنی یہ بھی ہے بغیر پیٹ کے ہونا، یعنی جس کا پیٹ ہوتا ہے تو اسے دنیاوی زندگی کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، وہ اس کو درپیش ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو لباس کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی اور سے کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو باپ ہے کوئی، نہ اس کا بیٹا ہے کوئی۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تصدیق کر دی ہے۔ اس پوری صورت کے بیچ میں اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک الحمدللہ جی، کفوان کہتے ہیں، معنی جو ہیں کفوان کے ہمسر کے ہیں، جو قدرت، علم و حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ اور ہم پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلہ ہے اور نہ برابری کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ضد، نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی بھی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس آیت توحید کے ساتھ ہماری سورہ اخلاص تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 4 پر، اور ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فلق کا۔ اب ہم قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں معوذتین کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صورتیں گویا قرآن مجید کے تکمیل پر 2 پہرے دار ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کے ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی تکلیف رہتی تھی۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کے اثرات زائل ہو جائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، یعنی تمہیں خبر ہے اللہ تعالیٰ نے آج رات ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن کی پہلے کوئی مثال نظر آئی، اور وہ کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق ہے اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ ایک صورت شکل بھی نازل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید عمومی مزاج چونکہ ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنیادی مضمون 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ صورتوں کی شکل میں نازل فرمایا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنا سورۃ الفلق کا۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے اور اس کا 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کرنے والے تو ہمارے کتنے بہت ہیں، تو پھر کیا خیال ہے کہ اس صورت کو اگنور کر دینا چاہیے، اور یہ کتنی زیادہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں پڑھنے کے لیے۔ صبح و شام ذکر میں، اذکار میں، تمام نمازوں میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ مخلوقات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کس کس کے شر سے پناہ مانگنی ہے؟ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ تو کسی کو شر نہیں پہنچاتے، لیکن اس کے علاوہ حشرات، نباتات بھی ہیں، اور اللہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی جو جو مخلوق زمین پر قائم ہے ان سب کا ذکر آ گیا۔ اگر آپ نے پناہ مانگ لی اللہ تعالیٰ کی اور اس کی حفاظت میں آ گئے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں، جو جب وہ حسد کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ 2 عورتوں کا ذکر، نفاسات ہے، ذکر 2 عورتوں کا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ایک یہودی تھا، تو یہ یہودی کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے ذریعے سے یہ عمل کروایا گیا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے تو عین ممکن ہے وہ اپنے حاسدانہ جذبات سے مغلوب ہو کر عملی طور پر بھی کچھ نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین الحق،
یعنی نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، چنانچہ حادثانہ نگاہ بذات خود بھی منفی اثرات کی حامل ہو سکتی ہے، اس لیے حاسد کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں صورتیں یعنی معوذتین، سورہ اخلاص اور یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے، اور مزید برآں شیطانی اثرات اور نظر بد وغیرہ سے حفاظت کے لیے احادیث میں متعدد طور پر ان کو ماسورہ بھی وارد ہوئی ہے، جن کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ الحمدللہ جی، آیت نمبر 5 پر سورۃ الفلق ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم اپنے قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الفلق کے تعارف کے دوران بھی بتایا جا چکا ہے کہ سورہ ناس جو ہے مدنی سورت ہے، اور اسی طرح سے اس کے بیچ میں اختلافات بھی ہیں کہ یہ فلق جو اور سورہ ناس جو ہیں یہ مکی ہیں مدنی ہیں۔ سورۃ الناس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سورت کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں سورتوں کی آیات میں گہری مشابہت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں سورتوں کا ایک ساتھ مطالعہ کرنے سے مشابہت جو ہے وہ مناسبت صاف نظر آتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و صفات کا بیان ہے، اس کے رب العالمین ہونے کا اقرار ہے، جبکہ سورۃ الناس کی پہلی آیت میں تمام انسانوں کے رب سے پناہ طلب کی گئی۔ دونوں صورتوں کی اگلی دونوں آیات مالک یوم الدین اور ملک الناس کی لفظی معنوی مشابہت بھی بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور اس کی عبادت کرنے کے عہد کے ساتھ اس سے ہدایت کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ اس کے متوازی سورۃ الناس میں اللہ کی معبودیت الہ الناس کے اقرار کے ساتھ شیطانی وسواس کے خلاف اس کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ ظاہر ہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے مدد طلب کرنا، استعانت اور شیطان کے حملوں سے پناہ مانگنا، استعاذہ، باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں مگر ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، اس کے لیے ہم تیری سہارے اور تیری پناہ کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ تیری پناہ میں آ کر شیطان کے وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو جائیں۔ اس زاویے سے ان دونوں صورتوں کا جائزہ لیا جائے تو سورۃ الناس سورۃ الفاتحہ کا عکسی یا مثنیٰ بنتی نظر آتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی سورۃ الناس کا، جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان، جن، جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا رہتا ہے اور پھر پلٹ کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے دل و دماغ پر شیطانی وسواس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی شہوات اور سفلی داعیات کا بھڑکا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے
اور اس طرح اس کے جذبات اور شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے اور اس کے جذبات کو برختہ کر دینے کی حد اختیار کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان سے زبردستی کوئی عمل کرانے کا اختیار اسے نہیں دیا گیا، یعنی صرف نفس کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، عملاً انسان کی باڈی سے فزیکلی عمل نہیں کروا سکتا۔ جب انسان اپنے ضمیر کی آواز سن کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور اپنے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کی مدد مانگ لیتا ہے، تو پھر شیطان اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پناہ کی آیات مبارکہ اسی لیے ہیں۔ پھر فرما دیا کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو انسان بھی ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے نفس انسانی کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ذکر دونوں مخلوق کا آ گیا، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ اب انسان کس طرح وسوسہ کرتے ہیں ہمارے اندر کہ بعض اوقات ہم کسی سے بد کلامی ہماری ہو گئی ہے یا کوئی ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بچوں کی کچھ باتیں ہیں جو بچے آ کے نماز میں خلل پہنچاتے ہیں، تو وہ کیا ہمیں وہ باتیں نماز کے دوران بھی اریٹیٹ کرتی رہتی ہیں، ہمیں وہ تنگ کرتی رہتی ہیں، بار بار ہمارے دماغ کو پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ وہی وسوسے ہیں جو دل میں آتے ہیں، دماغ میں آتے ہیں، تو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا، اللہ رب العزت تو ہی ہمارا رب ہے، اے ہمارے پروردگار۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، آیت نمبر 6 پر سورۃ الناس ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پارہ 30 اما یہاں پر تکمیل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے رب، تیرا یہ پاک کلام ہم نے پڑھا، اپنی اتنا سی ہماری کوشش تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اے پاک پروردگار ہماری اس ناقص سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ ہم سے اس کو پڑھنے میں، اس کے سیکھنے میں، اس پر غور و فکر کرنے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں جو کمی بیشی ہم سے رہ گئی ہے، جو غلطی خطا ہوئی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں معاف فرماتے ہوئے مقبول فرما لینا۔ مجھ سے آپ تمام بہنوں تک، آپ تمام ممبرز تک، جو میری اس آواز کو سنے، جن کو میرے ذریعے سے قرآن مجید کا یہ علم آپ کے کانوں تک پہنچا، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم پہنچانے کا ذریعہ بنایا، میں اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اے رب، میں تیرے اس پاک کلام کا حق تو نہیں ادا کر پائی، میں نے پوری کوشش کی ہے اپنی طرف سے، لیکن چونکہ ماحول گھر ہے، میرے پاس ایک سمپل سا ایک کمرہ ہے، نہ ریکارڈنگ وغیرہ کی کوئی سہولیات تھیں، عام سا گھر ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کی تمام ضروریات بھی ہیں، کام بھی ہیں، ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ ایک ادنا سی کوشش اللہ کے دین کے لیے، اس پاک کلام کے لیے کی، آپ تک یہ اللہ کا کلام پہنچانے کی مجھ سے آپ تک پہنچانے میں جو کمی بیشی رہی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے اور میرے لیے اپنے علم کے دروازے کھول دے، مزید احسن طریقے سے مجھے قرآن کو سیکھنے والا اور آپ تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت میری آواز میں اتنا تاثر بھر دے کہ آپ تک یہ اللہ کا کلام جب جو الفاظ پہنچاؤں وہ آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائیں، وہ آپ کے دلوں پر اثر کر جائیں، اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے مجھے بھی، اور آپ سب کو بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہم سب مل کر اپنے رب کا دیدار نصیب کر سکیں۔ پروردگار ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرما لینا، اور اس کو ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں نجات پانے کا ذریعہ بنانا۔ اے رب العزت، ایک ایک آیت پہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، پر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ بہت آسان طریقے سے اس نے ہمیں یہ تکمیل کروا دیا ہے۔ دور قرآن صرف اس رمضان تک ہی نہیں بلکہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو اسی فہم کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے
اور آپ کا یہ کورس جو ہے یہاں پہ تکمیل نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اب ایک آغاز کیا ہے، قرآن مجید نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس سے بڑھ کے بھی کوشش کریں گے، اپنی جس حد تک ہم کوشش کر سکیں گے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہیں گے، ساتھ ساتھ مدد مانگتے رہیں گے، اور مزید قرآن مجید کا فہم پھر ایک نئے سرے سے آغاز کریں گے. اپنے تمام کورسز جو ہیں ہمارے المدرسہ میں نشان پر اپلوڈڈ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ لوگ سب بہنیں جوائن کیجئے. وہاں پہ تجوید کا، تفہیم و تجوید کا، گرامر کا، اور اسی طرح سے احادیث مبارکہ کے کورسز جو ہیں، جس حد تک میری کاوش ہے ایک ادنا سی اللہ تعالیٰ کی دین کی ایک چھوٹی سی متعلمہ ہوں، اللہ کا دین حاصل کر رہی ہوں، اور جو فہم حاصل کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہوئے اپنے پیارے نبی کے قول کے مطابق کہ آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو مجھ سے سنے، اور جو وہ آگے پہنچائے چاہے وہ ایک بات ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے. صرف اس قول پر عمل کرتے ہوئے آپ سب تک یہ ادنا سی کوشش میں نے کی ہے. اللہ رب العزت قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.